अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं शाजिया अकरम। आज कल हर कोई तब्दीली की बात कर रहा है, कोई नए इलेक्शन की बात कर रहा है तो कोई नए सूबों की, लेकिन अवाम किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं ये कोई सुनने को तैयार नहीं। सवाल ये है कि क्या नए इलेक्शन का इनेकाद और नए सूबों का मुतालिबा ही अवाम की जिंदगियों को बदल सकता है? इसी से जुड़ा है हमारा आज का प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अरशद शरीफ, और पेशावर से आज हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर से ब्यूरो चीफ सफ़ीउल्लाह। और इस प्रोग्राम में आज हम इन्हीं और टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो अहम खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को NRO पर अमल दरामद केस के लिए 10 जनवरी तक की मोहलत दे दी है। लेकिन देखना यह है कि अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है और अब हुकूमत इस हुक्म को किस हद तक संजीदगी से लेगी। और दूसरी अहम बड़ी खबर यह है कि ऐवानों में नए सूबों के क़याम के लिए गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म ने भी हज़ारा और सराइकी सूबे की हिमायत कर दी है, लेकिन कल कौमी असम्बली में इस बहस के दौरान ANP नाराज़ हो गई। क्यों नाराज़ हुई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दो बड़ी अहम खबरें मैंने आपके साथ शेयर की, एक NRO के हवाले से, दूसरा नए सूबों के क़याम का मुतालिबा जिसमें ऐवानों पर आज ज़ोर शोर से आजकल बहस शुरू हो रही है। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अहम खबरें क्या हैं, सबसे पहले बात करेंगे सलमान गनी साहब, क्या खबरें हैं लाहौर से? शाजिया, आपने नए इंतखाबात की बात कर दी है। मेरे पास खबर यह है कि हुकूमत और अपोजिशन की क़यादत के दरमियान बिलवास्ता राब्ते कायम हो गए और हुकूमत इस हवाले से मार्च में सेनेट के इंतखाबात के बाद कोई वाज़ेह ऐलान करना चाहती है, जबकि अपोजिशन सेनेट के इंतखाबात से कबल कोई यकीन दहानी चाहती है। दूसरी खबर, जैसे कि आपने कहा कि नए सूबों की बहस कौमी असम्बली में जारी है, तो इसके बराह रास्त असरात पंजाब पर भी हो रहे हैं और पंजाब असम्बली के अरकान में भी चेमगोइयाँ जारी हैं। इस हवाले से अपोजिशन की रेजोल्यूशन जनूबी पंजाब के हवाले से और हुक्मरान मुस्लिम लीग की रेजोल्यूशन भावलपुर बहाली सूबा के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद है। और तीसरी अहम बात जो आजकल हंगामा राई जा रही है, गैस की लोड शेडिंग पर रात गए होने वाले मुज़ाकरात के बाद लोड शेडिंग सिर्फ पंजाब में करने का फैसला हुआ है। इस पर हम बाद में बात पंजाब के साथ जाती होगी। समी साहब, आपने बात की NRO केस की, लेकिन एक और बड़ी अहम बात है जिस पर कौम की नज़रें लगी हुई हैं, वो है मेमो स्कैंडल। इसमें आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो ब्लैकबेरी की कंपनी है रिसर्च एंड मोशन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उनका ये कहना है कि वो उस वक्त तक कोई डाटा रिलीज नहीं करेंगे जब तक उनकी जो पब्लिक जो प्राइवेसी के जो राइट्स हैं उनके मुताबिक अगर वो रिक्वेस्ट होगी। गोया इसका मतलब ये है कि जब तक हुसैन हकानी नहीं कहेंगे, जो कंपनी है उनकी ब्लैकबेरी का डाटा रिलीज नहीं करेगी। दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है उसकी वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी इनडायरेक्टली ये एक और अजाब पाकिस्तानियों पर आने वाला है कि तेल की कीमतें यहाँ पर भी बढ़ेंगी। वो बात करूंगा। सब जानते हैं कि तेल की कीमतें बढ़े तो हर चीज़ महंगी। इसके साथ एक और जो डेवलपमेंट है वो अब अमेरिका, क्योंकि तालिबान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कतर में अपना ऑफिस बना लेंगे। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि अमेरिका अफगानिस्तान से किस तरह निकलने की कोशिश कर रहा है। और चौथी एक बड़ी जो डेवलपमेंट है, आज अमेरिका में जो सदारती इलेक्शन होना है इस साल के आखिर में, उसकी बाकायदा मुहिम का आगाज हुआ है। आयोवा में कॉकस है, यानी रिपब्लिकन पार्टी अपने उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। तो मैं इस पर भी बताऊंगा कि आने वाले जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे। जी काजी साहब। जी शाजिया, एक तो मैं एक खबर शेयर करना चाहता हूँ नाज़रीन के साथ। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे आया है और बड़ी अलार्मिंग फिगर्स आई हैं और ये KPK के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में है कि जहाँ पे इतनी जंग और अपना इतना पैसा खर्च किया, वहाँ पे 62.5% जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन, भूख का और बीमारी का शिकार हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेहत का वो इंतहाई बोसीदा है। 52% जो माएँ हैं जो कि हामला हैं वो थ्रेटन है अब। और ये एक कितना खौफनाक और अलार्मिंग है क्योंकि ये बच्चे माओं की गोद में तल्फ हो जाते हैं, लिहाजा हमें ये माशी दहशतगर्दी नज़र नहीं आती और ख़बरों में और अखबारों में ये सब कुछ नहीं आता। और दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो भी माशी महाज पे है। हमारा रुपया 90 रुपये डॉलर के मुकाबले में हो गया। इसकी क्या वजह है, इस पर क्या प्रेशर आ रहे हैं? इस पर जो सबसे बड़ा एक मुख्तसरन के जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना खौफनाक हद तक बढ़ गया, दुगने से ज़्यादा हो गया और इसके क्या असरात होंगे। और आखिर में एक खबर और भी शेयर करना चाहूँगा कि ये अब नेटो में ये एक रियलाइजेशन हो गई है कि वो
30 یا 40 بلین ڈالر کا جو ان کا وہاں پہ سامان پڑا ہے، پاکستان کی مدد کے بغیر وہ یہاں سے کیسے نکال کے لے جائیں گے؟ اور شاید یہی وجہ ہے اور یہی بیک ڈور جو ایک ڈپلومیسی ہو رہی ہے امریکہ اور پاکستان کی، اور اسی وجہ سے ڈرون حملے بند ہیں، اور شاید یہی ایسی چیز ہے جس پہ پاکستان بارگین کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اسلام آباد سے ارشد، آپ کے پاس کیا خبریں؟ شازیہ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ شعر ہے کہ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے۔ تو اب پچھلے مہینے ہم سنتے رہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کہانی چلتی رہی، میمو گیٹ کا بڑا چرچا سنا۔ تو جنوری کے مہینے میں ساری کہانی جو ہے حکومت اور سپریم کورٹ میں چلے گی، اور اسی حوالے سے آج عدالت عظمیٰ میں ایک کیس لگا ہوا ہے جس میں حکومتی ارکان اسپیشلی بابر اعوان، رحمان ملک کے خلاف جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے سابق پروٹوکول آفیسر تھے چودھری اسلم، ان کی پٹیشن ٹیک اپ ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے NRO کیس کا بھی ذکر کیا، اس میں حکومت کس طرح سے رپلائی فائل کرے گی، وہ اگلے ہفتے تک کی حکومت کو مہلت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے جس میں گیس لوڈ مینجمنٹ پالیسی ہے اس کی اپروول کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ پنجاب کا سلمان غنی صاحب نے ذکر کیا، اس کے حوالے سے بھی جو حکومتی پالیسی اور فارمولے ہیں وہ وفاقی کابینہ کی اپروول کے لیے آج پیش کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ پشاور سے صفی اللہ، آپ کے پاس؟ جی، پشاور سے جس طرح سمیع صاحب نے کہا، ایک طالبان کا بڑا مین ایشو وہ بھی یہاں بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور پالیسیز بھی اس پہ آ رہی ہیں کہ طالبان نے جو اتحاد کی بھی بات کی ہے، اور پھر جو ایک ری ایکشن ایک دم پھر سامنے آیا ہے کل کی جو دونوں واقعات، ایک تو لنڈی کوتل کا اور پھر ایک پشاور میں آپریشنز کی صورت میں، اور دوسرا تیرا میں آج جو یہ امن لشکر جو ہے وہ برسر پیکار ہے طالبان کے مختلف گروپوں کے خلاف۔ تو یہ اس حوالے سے آج جو ہے بڑی اہم یعنی یہ پیشرفت سامنے آئی ہے کہ ایک اتحاد کی صورت میں ری ایکشن ایک دم جو ہے وہ اس طرح کا سامنے آنا، کیونکہ کافی عرصے سے یہاں پر امن نظر آ رہا تھا، کافی چیزیں بہتر ہو رہی تھیں، لیکن کل کے واقعے کے بعد ایک دم یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ واقعی طالبان کا اتحاد جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ افغانستان میں امریکی افواج کے خلاف بلکہ پاکستان میں بھی اس اتحاد کا جو ہے وہ اس کو کنسرن کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ صحیح، یہ تو تھی پشاور سے عام خبریں، اس پر بھی ہم بات کریں گے طالبان کے حوالے سے، تو سبھی صاحب آپ نے بھی بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کے جو کل کا آرڈر ہے NRO کے حوالے سے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 10 جنوری تک کی مہلت دی گئی ہے، اب حکومت کے پاس غنی صاحب آپشن کیا بچا ہے؟ دیکھیں شازیہ، بات یہ کہ NRO کے حوالے سے فیصلے تو آ چکے ہوئے ہیں، اب جو سلسلہ سپریم کورٹ میں ہے گورنمنٹ اس حوالے سے کلیئر ہے۔ دیکھیں، جب ہم NRO کا فیصلہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں خود پریزیڈنٹ صاحب بھی ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت امبیرسنگ پوزیشن میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج کل جو سلسلہ جاری ہے جس میں لوٹ مار، کرپشن، بدعنوانیوں، بے ضابطگیوں کی بات ہے، جب تک کسی ایک فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے گیند سپریم کورٹ میں ہے، اور اس حکومتی ادارے جو آرٹیکل 190 کے تحت پابند ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے، وہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں، اصل بات ہے۔ لیکن اس میں جو میری جو اطلاع ہے، حکومت کہتی ہے کہ صدر پاکستان کو استثناء میری جو اطلاع ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو الائز ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے۔ ابھی تک تو وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بالکل صدر صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ سوئس کورٹس میں خط نہیں لکھا جائے گا، لیکن ایک یہ چیز آ سکتی ہے کہ کورٹ نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر امیونٹی ہے تو وہ مانگنے سے ملتی ہے۔ اس حوالے سے تو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ جائے باقاعدہ امیونٹی کے لیے یا نہ جائے، لیکن یہ تو ابھی تک کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ بالکل اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ سوئس عدالتوں کو خط نہیں لکھیں گے۔ بڑے عرصے سے ہوئی ہے، لیکن کل کا جو آرڈر ہے بہت زیادہ سخت لگ رہا ہے کہ اب ہم لوگ آرڈر نہیں دیں گے، اب ہم ایکشن لیں گے۔ میں اس پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ بات درست ہے کہ وہ ایک اصولی فیصلہ ہے، اس حوالے سے جنوری کا آخری ہفتہ اور فروری کا پہلا ہفتہ بہت اہم ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ آج نہیں ہوگا 10 دن بعد ہوگا، 10 دن بعد نہیں ہوگا تو 4 ہفتوں بعد ہوگا، 4 ہفتوں بعد نہیں ہوگا تو لیکن ہو گیا اس پہ۔ سلمان صاحب بڑے ڈٹرمن ہیں۔ جی سمیع ابراہیم صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو بنیادی کنسنسس پایا جائے، عام طور پہ کرپشن رولنگ ایلیٹ میں ہر جگہ ہے، فوج میں بھی ہے، جوڈیشری میں بھی ہے اور پالیٹکس میں بھی ہے، لیکن عام طور پہ ٹارگٹ ہوتی ہے پیپلز پارٹی اور سویلین جو ہیں یہ، لیکن یہ بھی ایک خاموش آپس میں کیا آج تک کوئی بڑی فگر کیا پاکستان میں، یہ تو سب مانتے ہیں کرپشن ہوئی، کوئی پکڑا گیا، کسی سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی، کسی کو سزا ہوئی، جنوبی ایشیا میں اور جگہوں پہ ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، انڈیا میں ہوا، مگر یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ یہ استعمال ہوگا، یہ جو کیس ہے وہ استعمال اس حوالے سے ہوگا کہ جو لوگ اتنے نہیں ہیں،
آپ قائد صاحب شاید آپ کو مین آدمی مین کلپریٹ تو پریزیڈنٹ ہے نا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہے. صرف پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، باقی ہزاروں کارکن نام آتا ہیں ہے جن کے خلاف مقدمہ درج ہے، ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن ہیں. صدر صاحب کا تو مسئلہ استثناء کا ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایز لانگ ایز اے پرسن از ان دی آفس آف دا پریزیڈنٹ وہ اس کو استثناء ہے، تو وہ امیونٹی ان کو مانگنے سے مل سکتی ہے. سپریم کورٹ نے ایک اور بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ او جی ڈی سی ایل لگا دیا گیا عدنان خواجہ کو ایم ڈی، سزا یافتہ ہوئے ہیں، تو حکومت جب اس طرح کے کام کرتی رہے گی تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو بہت ساری، جیسے قاضی سعید صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پر جو کرپٹ لوگ ہیں، سسٹم بنایا اس لیے جاتا ہے کہ کرپشن کو روکا جائے، لیکن ہمارے ہاں زیادتی یہ ہوگی کہ اس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے کرپشن کو لیگلائز کرنے کے لیے، اور اگر کہیں پہ کوئی ادارہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو اس قدر سیاسی بنا دیا جاتا ہے، اس قدر پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہے کہ جو کرپٹ آدمی ہے وہ اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے. سپریم کورٹ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے. کرپشن کو کرپشن کے ذریعے بلیک میلنگ، پاور پالیٹکس میں آگے آنا، کرپشن کیا اس ملک کے حکمران چاہیں کرپشن ختم ہو جائے. ارشد، اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد حکومت پاکستان کے پاس اب کیا آپشن بچا ہے؟ کیا کوئی اور فرار کا راستہ استعمال ہو سکتا ہے؟ کیا اور لیٹ ٹیکٹس یوز کر سکتی ہے؟ شازیہ، میں نے پروگرام کے شروع میں ہی آپ کو کہا تھا اس شہر میں باصفا کون ہے. بہت ساری بات ہو رہی، صرف اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ایم کیو ایم کے بھی ہزاروں کارکنان جو ہیں انہوں نے این آر او سے بینیفٹ لیا تھا، اور ان پہ مقدمات کی جو سنگین قسم کے مقدمات ہیں جس میں قتل کے مقدمات ہیں وہ بھی شامل تھے. تو یہ کیس جب آگے جا کے چلے گا دستاگیر، حکومت کے پاس ابھی بھی بہت ساری آپشنز ہیں. اور جو امیونٹی کی بات ہے، پریزیڈنشل امیونٹی قانون میں بڑی کلیئرلی مینشنڈ ہے. ایون میمو گیٹ کے معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا، جب اٹارنی جنرل سے 12 سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی ہی از دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا فیڈریشن، دا پریزیڈنٹ. اینڈ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی مجھے ضرورت نہیں ہے ان کا رپلائی دینے کی، یہ سارے جو جوابات ہیں یہ پریزیڈنٹ کے نام سے. پریزیڈنٹ جو ہے فیڈریشن کی یونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ کسی بھی ریاست کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہوتا ہے کہ جو صدر ہوتا ہے جب تک وہ اس دفتر میں بیٹھا رہے اس کے خلاف نہ کوئی کیس آ سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نارم ہے ریاست چلانے کے لیے. سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہے گی. 10 جنوری تک کی مہلت ہے، انتظار کر لیتے ہیں. براہ راست جو ہے ذمہ دار چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ ہم سوئس بینکوں کو خط لکھیں گے، ابھی تک نہیں لکھا. لیکن جو ارشد نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ بہت سارے جو فیصلے ہیں پاکستان کی سیاست کو ڈٹرمن جو کریں گے وہ عدالتوں میں ہی ہو رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، یہ جو میمو سکینڈل ہے اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہاں پر ان سے سوال کیا گیا، بلیک بیری کی جو کمپنی ہے ریسرچ اینڈ موشن کے ایک کمیشن بن گیا، تو اب آپ بلیک بیری کا ڈیٹا دیں گے. تو انہوں نے کہا جناب جو ہمارے پرائیویسی لا ہیں اس کے مطابق ہم یہ پابند ہیں اس بات کے کہ جب تک جو ہمارا کسٹمر ہے وہ ہمیں نہیں کہے گا اس وقت تک ہم کوئی ڈیٹا ریلیز نہیں کریں گے. فیصلوں کے حوالے سے آنے والے 4 ہفتے بہت اہم ہیں. اچھا، اور اس میں جو دوسری جو بڑی بات ہے، حسین حقانی صاحب اپنے وکیل کے ذریعے یہ بات بتا چکے ہیں کہ وہ ان کو کمیشن پر عدم اعتماد ہے، اس کی فارمیشن پر عدم اعتماد ہے، کورٹ یہ نہیں سن سکتی. تو اس لیے اب وہ ساری کی ساری بات اس پہ آ کے رک جائے گی. وہ جو کمیشن ہے وہ کوئی اتھینٹسٹی نہیں لے سکتا جب تک حسین حقانی اس کو رضامندی کا اظہار نہیں کریں گے. تو ایک جو بات میں ایک ختم کر لوں شازیہ، بات بنیادی طور پر جو شروع دن سے بات ہوئی تھی کہ آپ کمیشن ایسا بنائیں جس پہ دونوں پارٹیز کا کنسنسس ہو. یہ جو سپریم کورٹ اپنے فیصلے ٹھونس رہی ہے نا سیاسی معاملات میں، وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ ایک نارم ہے کہ اگر دونوں فریق کسی بات پر کسی جج پر متفق نہ ہو تو وہ آگے سے بات. ایک سوال ایک آدمی نے قتل کیا، ایک آدمی نے مارا، وہ کہتے ہیں میری مرضی کی عدالت بنا دو. ایک آدمی عام شہری جو ہے اس کے کیا رائٹس ہیں؟ میں کوئی جرم کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں جی یہ جج صاحب کو ہٹائیں، نیا جج صاحب لے آئیں. یار یہ ریاستوں پہ، یہ خود ریاست کے مالکانوں میں ہے، ریاست کے اہم حصوں جو جہاں اب مسئلہ کیا ہے این آر او میں اور اس سارے ایشو میں. زرداری صاحب اپنے گلے میں ڈالنے پھندا، حقانی صاحب اپنے گلے میں پھندے ڈالیں. پسند آئے گا جب ان کی مرضی کا فیصلہ کرے گا. دیکھیں بات یہ نئے صوبوں کا جو ایشو ہے وہ ایکچوئل ایشو کیا ہے؟ یہ ایشو ہے گورننس کا ایشو. بات یہ کہ جب تک آپ ڈی سینٹرلائزیشن نہیں کریں گے، آج پاکستان جو ہے لاقانونیت، بد امنی، قتل و غارت اس کی آگ میں جل رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومتیں وجود میں آئی تھی تو کہا گیا تھا گڈ گورننس. آج پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ گورننس نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو اس میں حکومتوں کی ناکامی سامنے آئی ہے. اگر حکمرانوں نے ذمہ داری پوری کی ہوتی
تو آج نئے صوبوں کی بات نہ ہوتی. ایم کیو ایم نے اپنا بل پیش کیا ہے, انہوں نے ایک بات بڑی الارمی نہیں, لیکن اس میں نہیں, ایک چھوٹی سی بات کر لیتے. اس میں ایم کیو ایم نے کہا کہ جی اگر صوبے نہ بنے تو بلوچستان کی صورتحال پیدا ہوگی. دیکھیں بات جب بلوچستان کی صورتحال کی نہیں ہے, بات گورننس کی ہے, اور پنجاب کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. دیکھیں ہزارہ صوبہ کی بات بھی ہے, اور اگر کوئی ایک فارمولہ ایسا بنانا پڑے گا جس میں صوبے صرف پنجاب کے دور نہیں کرنے چاہیے, بات ہے کہ اس میں ایک بنیادی یونٹ بننا چاہیے, اور وہ بنیادی یونٹ ڈویژنل سطح ہو سکتی ہے. ڈویژنوں کے بنیاد پر اگر صوبے بنیں گے وہی انتظامی تقسیم پاکستان میں دیکھیں سلمان صاحب بات سنیں, پنجاب کے حکمرانوں کو تو تکلیف اس لیے ہو سکتی ہے لاہور والوں کو کہ صوبہ بنے گا تو ان کا جو اختیار ہے وہ کم ہو جائے گا, لیکن بنیادی طور پر ایڈمنسٹریٹو یونٹ اگر بن جائیں, ہم اس چیز کو ڈی سینٹرلائز کر جائیں اور مقامی لوگ مقامی طور پر اپنے مسائل حل کر سکیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے یہ تحریک شازیہ صوبہ پختونخوا میں ہزارہ کی لیے ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا وہاں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. بات پنجاب اور پختونخوا کی نہیں ہے, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو ٹارگٹ کیا گیا, اس حوالے سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا. پنجاب بڑا صوبہ ہے, ہمیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ چاہیے. اور دوسری جو بات ہے سلمان صاحب کہ جو گورننس کا ایشو ہے نا, وہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک عوام صحیح لوگوں کو منتخب کر کے نہیں آگے لے کے آئیں گے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد اس پر تھوڑی سی اور بات کریں گے کہ نئے صوبوں کے قیام سے کیا گورننس جو ہے ہماری وہ ٹھیک ہو جائے گی. وقت ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آگے یہ بھی بات کریں گے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, کیسے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے نئے صوبوں کے قیام کی. کوئی مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کوئی حمایت میں بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. غنی صاحب, گورننس کی ہم بات کر رہے تھے, اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو کیا گورننس بہتر ہو جائے گی, اقتدار نیچے تک چلا جائے گا, عوام کے بنیادی جو ضروریات ہیں سہولیات ہیں عوام کو وہ ملنا شروع ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم تھا تو کسی حد تک لوگوں کا رابطہ تھا اپنے کونسلر سے. آج آپ کے ہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم بھی موجود نہیں, اور بدقسمتی سے دونوں بڑی پارٹیز جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم مؤثر اور فعال بنائیں گے, اس وقت تک ان پارٹیز کے کسی پروگرام میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ضلعی حکومتوں کے انتخابات کروانے ہیں. دیکھیں ہمارا بنیادی مسئلہ ہی گورننس کا ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ڈی سینٹرلائزیشن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نہ عام آدمی کو عدل و انصاف دے سکتے ہیں, نہ یہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے, نہ ان کے دیگر مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو نئے الیکشن کا مطالبہ بھی اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نئے الیکشن کی جب آپ بات کر رہی ہیں, نئے الیکشن میں بھی بنیادی مسئلہ صوبوں کا ہوگا. آج صوبوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ آج وہ پارٹیز جنہوں نے کل جو پنجاب میں حکمران تھے اس وقت وہ نئے صوبوں کی تقسیم کی مخالفت کر رہے تھے جب وہ اپوزیشن میں آئے. ارشد سے ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیں. ارشد, یہ ایک جو آئی ہے ایم کیو ایم کی جو آئی تھی ریزولوشن, اور ایک وہ چاہ رہے ہیں آئینی ترامیم ہو صوبوں کے بنانے کے طریقوں میں تبدیلی کے لیے, کیا فیل ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں سے یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں کر سکیں گے پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم والے؟ جی سمی, اب بھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو یہ بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ اے این پی کی بھی اس پہ تحفظات آ گئے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی اس پہ تحفظات ہیں, اور نئے صوبے بنانے کے لیے آئین میں بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ اگر پنجاب میں سرائکی صوبہ بننا ہے تو یہ کام سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کی طرف سے آئے گا, وہاں سے ریزولوشنز آئیں گی, وہاں پہ امینڈمنٹس آئیں گی, تو پہلے تو بال جو ہے پیورلی پنجاب اسمبلی کے کورٹ میں ہوگی. ابھی تک یہاں پہ پولیٹیکل پوسچرنگ اس پہ زیادہ نظر آ رہی ہے اور عملی اقدامات اس پہ کم نظر آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور بات, سلمان غنی صاحب نے جو لیک آف گورننس کی بات کی, آج سے تقریباً 1 سال پہلے آج ہی کے دن گورنر پنجاب, سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب کا قتل کیا گیا, اور اس قتل کے بعد سے آپ پورے سال میں دیکھیں جو ہماری سوسائٹی کی ڈویژنز ہیں, پولرائزیشن ہے, چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو, انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہو, وہ ساری کھل کے پورے سال ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. اور آج اس میں کافی سارے ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, فنکشنز بھی ہو رہے ہیں, اور اس کیس کا کیا بنا, کیسے ہوا, اب عدالتوں میں اس کا کیا سٹیٹس ہے, وہ سارا ہمارے سسٹمیٹک جو فالٹس ہے انڈیویجول لیول پہ بھی, انسٹیٹیوشنل لیول پہ, ایک اور وہ بات ساری اس میں چیزیں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کیسز کی بات ہوتی ہے, جیسے سلمان تاثیر کا کیس ابھی تک نہیں فیصلہ ہو سکا یا وہ نہیں ہے. ایک اور بڑی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے, میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں جب آئیں گے تو بے نظیر بھٹو کے قاتل ڈھونڈیں گے. حالانکہ بے نظیر کا قتل پنڈے میں ہوا, اور یہ پنجاب گورنمنٹ پنجاب ایڈمنسٹریشن میں ہے, پنجاب پولیس آج بھی چاہے تو اس کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے کیونکہ وہاں ان کی اپنی حکومت ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ سارا معاملہ پولیٹیسائز کیا گیا. میں اس میں ایک بات
بہت اچھی بات کی ارشد نے کہ جی سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہوا 1 سال کے بعد، آج ان کی برسی ہے، ابھی تک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. آپ سلمان تاثیر صاحب کی بات کرتے ہیں پاکستان کی 64 سالہ ہسٹری میں بھی ایک مثال دوں گا کہ پنجاب اور پاکستان میں حکمران رہے چودھری خاندان. ان کے ایک داماد اشرف مارت جو پولیس میں SSP تھے، آپ دیکھیں کہ 18 سال ہو گئے، ان کے قاتلوں کو آج تک سزا نہ مل سکی. چودھری شجاعت صاحب پرائم منسٹر رہے، چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر رہے. بات یہ ہمارا عدالتی سسٹم ایسا بن گیا ہوا ہے کہ اس میں جو بڑے بڑے کیسز ہیں ان کے قاتلوں کو بھی سزا. ایک شازیہ صاحبہ، ایک عدالتی سسٹم کیا ہوگا؟ یعنی جس بندے نے سلمان تاثیر کو مارا، صوبے کا چیف جسٹس جب ججی سے ریٹائر ہوتا ہے تو جا کے اس کا وکیل بن جاتا ہے. تو اٹ شوز کہ جو عدالت ہے اس میں آپ کیا کس طریقے سے یہ مقدمات اسی لیے وہاں پر ہم ایشو سے ہٹ رہے ہیں، ہم صوبوں نئے صوبوں کے قیام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیتے ہیں ہر 2 مہینے بعد. کبھی میمو ختم نہیں ہوا، ابھی کوئی اور کہانی ختم نہیں ہوئی، کبھی گڈ گورننس، کبھی کچھ. میں ابھی جو ریئل ایشوز کی بات کر رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی اجازت دیجیے میں ان خبروں پہ بات کروں. مجھے ایک سوال صرف کرنے دیجیے صفی اللہ سے پشاور سے. صفی اللہ، کل قومی اسمبلی میں ANP صوبوں کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آئی ہے، وہ کیوں؟ یہی حیران کن جو بات تھی، اس سے قبل جو ہے وہ آنند بشیر بلوچ صاحب جو سینئر منسٹر ہیں، میاں افتخار، اور یہ کہ نئے صوبوں کی مخالفت ہے سچ. انہوں نے جس طرح ہزارہ کے بھی یعنی ایشو چلا کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ان کو لوکل گورنمنٹ کا بھی انہوں نے بہت زیادہ ایشو اسی لیے آگے کیا کہ نئے صوبوں پر کوئی خاص ان کو اس طرح کا اعتراض نہیں تھا کہ یعنی صوبوں کی وہ ہو، لیکن کوئی پیٹرن، کوئی ایسا سسٹم، ایسی چیز ڈیوائز کی جائے کہ جس میں جو اس وقت کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جیسے گراس روٹ لیول پر لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہو رہا، مین ان کو اس چیز پر اعتراض تھا. اسی طرح جیسے اگر ہزارہ کی وہ بات کرتے ہیں، اگر ہزارہ میں تھا تو ایک ڈسٹرکٹ یعنی انہوں نے ایڈیشنل بنا دیا. سدرن بیلٹ جو کہ سرائکی بیلٹ یعنی ڈی خان کا ڈیرہ اسماعیل خان ہے تو وہ سرائکی بیلٹ کا تو اوور آل وہ سرائکی ایک صوبے کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو اسی طرح یہ ٹرائبل ایریا کا تو کرنٹلی جو ANP کی جو سٹانس ہے شاید اس میں کوئی چینج تھوڑا سا ایک یہ کل والے واقعے سے یعنی محسوس ہو رہا ہے. حالانکہ اس سے قبل جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم پر یا نئے صوبوں کے قیام پر کوئی اعتراض ANP کی طرف سے نہیں آیا تھا. ہاں، اور باقاعدہ کل MQM سے ان کی گرما گرمی ہوئی ہے، بلکہ لڑائی ہوئی ہے، ہنگامہ رہی ہے کہ آپ ہمارے صوبے کی تقسیم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ 2 تہائی اکثریت خود حکومت کو حاصل ہے. دراصل یہ جو صوبوں کی بحث ہے یہ سیاسی مفادات اور آنے والے انتخابات کو پیش نظر رکھ کے کی جا رہی ہے. اس پہ عملی اقدامات کوئی بھی کرنے کے لیے دیکھیں میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ جو ایشوز ہمارے سامنے بلڈ کر دی جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے، جو اصل ایشو زمین پہ ہیں، جس طرح میں نے 2 خبریں مینشن کی کہ اس سے بالکل توجہ نہ ہو اور ہم اس چکر میں صوبہ بنے گا، یہاں پہ پہلے یہ آئے گا، پھر ایک لمبا پروسیس ہوگا، اور یا اگلی یہ الیکشن آ جائیں گے. الیکشن بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جتنی رولنگ ایلیٹ اکراس دی اسپیکٹرم ہے وہ انیبل ہے، کوئی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. سب کا پہلے منشور منگوا لیں، مسلم لیگ سے لے کے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، سب کا منشور لے آئیں. کہیں عام آدمی اس میں فگر کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب یہ نیچے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، کبھی صوبوں میں گھستے ہیں، کبھی میمو کی طرف جائیں گے، کبھی کہیں جائیں گے، تو یہ میرے خیال میں مسائل اسی طرح رہیں گے. ہمیں اور خبروں پر بھی بات کرنی ہے. ہم نے بات کی تھی افغانستان سے امریکہ اب نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں کہ کس طرح امریکہ نے یو ٹرن لیا ہے. یعنی اگر وہ اپنے ملکی مفادات کے تحت سب کچھ کر رہے تھے تو یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ جو قومیں ہیں کس طرح اپنے مفادات کی خاطر اپنی دوستیاں اور دشمنیاں بدلتی ہیں. ان کا مفاد اب اس میں ہے کہ طالبان سے بات کی جائے تو وہ اچھے ہو گئے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے قطر میں طالبان نے ایک اپنا دفتر قائم کرنے کی ان سے نیگوسیشن کی ہے، وہ اس پہ مان گئے ہیں. اور اس کے علاوہ گوانتانامو بے میں اجازت ہے طالبان سے بات کرنے، یہی تو پاکستان کو اجازت ملے گی اس وقت جب پاکستانی اجازت مانگنے کی بجائے وہ کام کر جائیں گے. طالبان نے اپنی بات منوائی، پاکستانی ہمیشہ جا کے دستے نگر رہے، گزارشات کرتے رہے، سفارشات، وہ جا کے درخواستیں دیتے رہے، درخواستوں پہ کبھی کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں جو گوانتانامو بے میں جو پرزنر ہیں وہ افغان جو طالبان کے انٹیلیجنس منسٹرز تھے، ان کے جو گورنر تھے، وزیر داخلہ تھے، ان کو وہ دوحہ میں شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ حامد کرزئی صاحب نے کہا. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس پہ جو اس وقت جو رائے آئی ہے بین الاقوامی میڈیا کی،
اس میں امریکہ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یعنی ISI کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی پیس چاہتے ہیں وہاں پر تو ISI کو ملا کے اس پروسیس میں تبھی ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک بات شامل کر دوں, ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ شازیہ, ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بتا دوں. دیکھیں امریکہ والے جو ہے کیسا ایک اگر مجھے اجازت دیں, امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے پیش نظر فیصلے کرتا ہے. کاش خدا پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ایسی ہی توفیق دے کہ یہ بھی اپنے مفادات کے تحت فیصلہ کریں. یہ بڑا غلط کہہ رہے ہیں, وہ ذاتی مفادات کے تحت ہی کام کرتے ہیں ہم کو حکمران. ایک بات میں ذرا ایڈ کر دوں, ایک بات ایڈ کر دوں, ایک بات ہے, گلبدین حکمت یار بھی مل رہا ہے, ان کا وفد بھی جا کے مل گیا. یہ وہی گلبدین حکمت یار ہیں جو جہاد کا جھنڈا لے کے آئے تھے. آج دیکھیں وہی پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم یہی کہہ رہے تھے, ہماری یہی بنیاد تھی کہ آخر کار ان کا آپس میں اتحاد ہوگا. یہی طالبان جن کے ساتھ جہاں یہ ڈرامہ سجایا گیا, پہلے ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا گیا, آج پھر وہی کہانی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے ہم جہاد کا نام لے کے ان کے پیچھے چل پڑے تھے, پھر ہم نے ملیٹنسی میں 5000 اپنے فوجی جوان شہید کروائے, 35000 نوجوان مرے, اور یہ ان کا تو کوئی گل نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کے بارے میں کہا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر. امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. بات یہ امریکہ نے افغانستان میں پتھر چاٹ لیے ہیں, وہ اپنا تسلط وہاں پر قائم نہیں کر سکا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان کا رول تھا, کل تک ماضی کے اندر افغانستان میں رشیا کو اس کے انجام پہ پہنچانے کے لیے پاکستان کا رول تھا اور امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا تھا. اب بدقسمتی سے آپ دیکھیں ہمارا $70 ارب کا نقصان ہوا. خود امریکی معیشت ڈاواں ڈول ہے. سمی صاحب اس کی تائید کریں گے. اب یہ بات یہ جو طالبان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں, بات یہ کہ طالبان سے مذاکرات پہ بھی بنیادی رول پاکستان کا ہونا چاہیے. اور جب تک آپ افغانستان میں پاکستان کا رول تسلیم نہیں کریں گے, کے لیے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ پاکستانی لڑتے رہے. اب جب نیگوسیشن شروع ہوئی تو پاکستان بات کروں گا. بات یہ جب تک افغانستان میں امن میں پاکستان کا رول تسلیم نہیں کیا جائے گا بات آگے نہیں چلے گی. لیکن وہاں پر ایک ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے افغانستان میں, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں بات اس پروگرام میں افغانستان میں ہندوستان کو جس طرح مسلط کیا جا رہا ہے. صفی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صفی, آپ طالبان مذاکرات پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان میں یونٹی بھی نظر آ رہی ہے؟ جی, جس طرح ابھی یہ قاضی صاحب نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور سمی صاحب نے بھی, یہ اس میں جو یونٹی طالبان کی طرف سے آ رہی ہے, ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں تو طالبان کے ساتھ پچھلے 1 سال سے ان کے ساتھ نیگوسیشن میں لگا ہوا ہے. گلبدین حکمت یار کے گروپس کو باقاعدہ صدر حامد کارزائی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں ان کی ہوتی رہیں. اسی طرح اور پوائنٹس پر اور جگہوں پر اب اس حد تک کہ طالبان کو افغانستان میں ایون پکتیا کی گورنرشپ کا یعنی دوبارہ یعنی ان کو دی جانے کی اطلاعات ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ اعلان کرنے. لیکن پاکستان کے اوپر جو پریشر یعنی وہ بلڈ اپ کرتے رہے, جس کا نقصان یعنی جس طرح غنی صاحب نے بھی یعنی بھی بات کی کہ یہ نقصان ایکچولی ہم نے جو لوز کیا ہے وہ نہ صرف ہم نے لوگوں کو اپنے جوانوں کی صورت میں ہم نے لوز کیا, بلکہ اقتصادی طور پر ابھی امریکہ میں جو یعنی اقتصادی حالات ہے, کیا پاکستان کی وہ اب ری ڈیولپمنٹ میں کیا وہ اتنی امداد کر سکے گا؟ ٹرائبل ایریا میں جو لوگوں کو جو نقصان پہنچا ہے, خیبر پختونخوا میں جو لوگوں کو نقصان پہنچا ہے, کیا وہ اس میں کر سکے گا؟ اب جو طالبان کی اتحاد کی صورت میں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. ابھی ایک فگر انہوں نے کوٹ کی, $70 بلین ہم نے خرچ کر دیے اس وار آن ٹیرر پہ. پہلے تو مجھے 60 کہہ لیں 50. اچھا یہ ہماری جی ڈی پی $180 بلین کی ہے کل. مجھے یہ بتائیں, جن ملکوں نے اپنی ریٹ قائم کی, امریکہ میں بم مار کے ریٹ قائم کی گئی تھی, اسکول بنا کے قائم کی جاتی ہے, آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں, آپ بارود سے ریٹ قائم کرتے ہیں. ان $70 بلین سے ہم ان کو جدید آبادیوں میں بدل سکتے تھے جہاں زندگی 5000 سال سے ٹھہری ہوئی ہے. امریکی الیکشنز بھی اس سال کے آخر میں ہونے والے ہیں, کیا اسی وجہ سے وہاں پر جو فوجی انخلا ہے اس کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے اپنے عوام میں؟ بہت آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہاں پر صدارتی الیکشن جو ہے اس کا آغاز آج ہو گیا. بالکل. وہاں پر ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہیں بڑی, وہ اپنے پہلے الیکشنز کرواتی ہیں, اپنے امیدوار کا چناؤ کرتی ہیں. تو ہر سٹیٹ میں ہوتا ہے. آج آئیوا سٹیٹ میں اس وقت ان کی پولنگ ہوئی ہے, اور جو امیدوار سامنے آ رہے ہیں ان میں سے جو ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار سامنے آ رہے ہیں ان میں سے ایک ہے مٹ رامنی, گورنر ہے سابق, اور ایک ہے نیوٹ گنگریچ. یعنی جو مستقبل کا اب امریکہ کا صدر, یا تو صدر اوباما جیت جائیں گے الیکشن, اگر وہ ہارے تو 2 دوسرے بندے ہیں, نیوٹ گنگریچ اور مٹ رامنی. دونوں کے خیالات کیا ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ وہ دونوں یہ کہتے ہیں پاکستان کی امداد بند کر دی جائے. وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹرسٹ وردی فرینڈ نہیں ہے. تو جو آنے والا وقت ہے وہ اس میں پاکستان کے لیے انتہائی مشکلات ہیں, ترجیحات ٹھیک کرنا ہوں گی. جس طرح ابھی صفی اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک
پاکستانی اپنے مفادات کے تحت اپنی پالیسی نہیں تب ہمیں بھی بنائیں گے. لائنز سب ڈیفائن ایک کرنا سوال ہے پڑے گی آپ سے. اگر ان دو امیدواروں میں سے کوئی آ جاتا ہے. سوال ہے کہ بش جو ہے پاکستان کو اور اس میں کیا فرق تھا جن حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انتخابات ہوں گے، جب تک ہم اپنی پالیسی واضح نہیں کریں گے اس وقت تک ہم انہی حالات سے دوچار رہیں گے. اور جہاں تک امریکی امداد کا تعلق ہے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کی ہسٹری سب کے سامنے ہے کہ 3 دفعہ آپ کی امریکی امداد بند ہوئی. پاکستان نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ پاکستان آگے بڑھا. میں سمجھتا ہوں جب تک ہم صاحب مجھے اجازت دیں ایک بات کہنے کی اجازت دیں کہ جو بھی ایک چھوٹی سی بات آپ سن لیں. دیکھیں اب دہشت گردی کی جنگ اپنے فیصلہ کن موڑ پہ ہے. اب ہمیں دہشت گردی کو بنیاد بنا کے امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنا ایک ایجنڈا طے کرنا چاہیے اور وہ پاکستانی ایجنڈا ہونا چاہیے. جب تک آپ امریکی ایجنڈے پہ گامزن رہیں گے. مجھے ایک بات یہاں پہ کہنے دیں شازیہ، مجھے مجھے ایک بات یہاں پر کہنے دیں. یہ بڑی جوشیلی تقریر کی ہے میرے ساتھی سلمان غنی نے اور بڑا جذبہ ہے، لیکن دیکھیں جو ملکوں کے اور قوموں کے مفادات کا جو تحفظ ہے وہ جذبات سے نہیں پلاننگ سے ہوتا ہے. ایران ہے ہمارا ہمسایہ ملک، وہ امریکی سینکشن کا سامنا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو امریکہ کے بیک یارڈ میں جا کر جو لاطینی امریکہ کے ملک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیولپ کی. ایک چھوٹا سا فگر دیتا ہوں آپ کو. ان کی وینیزویلا کے ساتھ جو ٹریڈ تھی $6 ملین کی تھی، اب 168 ملین کی ہو گئی ہے. صرف برازیل کے ساتھ ان کا جو بیف کا ٹریڈ ہے وہ $2.1 بلین. ایران اور دیکھیں جب اگر آپ نے سینکشنز کا مقابلہ، اگر آپ نے امریکی حمایت چھوڑنی ہے، اگر آپ نے امریکہ کے ان سے نکلنا ہے پنجے سے، تو آپ کو ایک پالیسی بنانا پڑے گی، ریسورسز کو موبلائز کرنا پڑے گا. ایک اور امریکہ اور ایران میں تناؤ بھی اب سامنے آ رہا ہے. ایران کو ہی فالو کرنا پڑے گا. دیکھیں ایران کے اندر ایک متوسط طبقے کی قیادت موجود ہے، وہاں پر ایک قوم بستی ہے. انہوں نے امریکہ نے یہی طرز عمل ان کے ساتھ اپنایا. ایک چھوٹی سی بات مجھے کر لینے دیں. دیکھیں بات یہ ایران کے ساتھ بھی انہوں نے وہی طرز عمل اپنایا جو پاکستان کے، لیکن وہاں پر قوم موجود تھی، وہاں لیڈرشپ موجود تھی. وہ امریکہ کے سامنے ایک چھوٹا سا فگر دینا چاہتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹا سا فگر دینا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ ہم گندم پیدا کرنے والا ملک ہے پاکستان. ہماری گندم سے ہم کتنے پیسے لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں 220 بلین روپیز، اور بیسیکلی ہماری پیداوار کتنی ہے؟ 2.7 ٹن پر ہیکٹر. ایجپٹ کتنا بناتا ہے؟ ایک ہیکٹر زمین پہ وہ بناتے ہیں 6.44 ٹن گندم. اگر ہم صرف مصر جتنا ہی ٹارگٹ اچیو کر لیں تو ہم 350 ارب روپے کی گندم پیدا کر لیں گے. بیسیکلی یہی چیزیں ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اپنے نظام میں حقیقی تبدیلی لانا ہوگی. اچھا یہ کیسے آئی تبدیلی؟ اب میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں. وہاں پر 1988 میں انہوں نے بایو ٹیکنک جو ہے نا منسٹری بنائی ریسرچ کی. اس نے انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں 5000 سائنسدانوں کی معاونت کرتے ہیں ہر سال. 4000 جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کی وہ مدد کرتے ہیں. ابھی اس سال $5 ایک تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کام کی بات سننا نہیں چاہتے. $5 بلین کے انہوں نے ایکسپورٹس صرف اس منسٹری کی وجہ سے لیے ہیں اپنی زراعت میں تبدیلی کر کے ریسرچ کے ذریعے, اور اگلے 15 سال میں وہ $50 بلین ہو جائے گا. انڈیا کا سوشل انڈیکس میں دیتا ہوں, وہاں کے 70 سے 80% لوگ $16 ماہوار پہ رہتے ہیں. وہاں پہ 5000 بچے یونیسیف کے مطابق بھوک اور غربت سے مر جاتے ہیں. آپ تو چھوڑنے بات باقی بھی دیکھ لیں, اتنا جنوبی ایشیا میں ہمارا ان کا فرق نہیں ہے. بات یہ ہے اوورآل ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور کرائسس لیڈرشپ کا ہے. لیڈرشپ جو ہے اسے پوچھیں, اپنے کسی لیڈر سے پوچھیں جی ڈی پی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنے کسی لیڈر سے یہ ہے ایشو. عوام تیار ہے, عوام یہی ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ نے یہاں بھی نہیں ہے. وہاں منموہن سنگھ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ اور کہانی کر رہے ہیں وہاں پہ. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی آبادیوں کے مفاد کو کمپرومائز کرتے ہیں, آپ باہر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اپنی آبادیوں کو چراگاہ بناتے ہیں, اپنی دولتوں میں. ایک مجھے سوال کا آپ سنتی رہتی ہیں, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. پچھلے 62 برسوں سے جتنے خانوادے جتنے خاندان حکومت میں آئے ہیں ان کی معیشتیں آسمان سے بات کر رہی ہیں, غریب آدمی کی معیشت. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکمرانی ذاتی منفیت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بن جائے پوری دنیا میں, تو پھر ہم بولتے رہتے ہیں. دیکھیں ڈیموکریسی ہے کیا؟ ڈیموکریسی ایک جواب دہی کے عمل کا نام ہے. اس میں قوم اور ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں سیاسی انداز میں. آج پاکستان میں ایک منتخب حکومت موجود ہے. بدقسمتی سے 4 سال میں آپ دیکھیں کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے بدتر ہوتے گئے, اور کوئی جواب دے ہونے کے لیے تیار نہیں. ایک طرف عیاشیوں کا سلسلہ جاری ہے, دوسری طرف غریب عوام کے چولہے بجھ رہے ہیں, اور لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں. لیکن غنی صاحب, جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا کہ جواب دہی کی بات ہونی چاہیے, کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک انٹروڈیوس ہوا تھا, جس طرح آپ نے پہلے بھی اس بات کو
کوئی تو ایسا بندہ تھا جہاں تک رسائی ہوتی تھی، ابھی کسی ایم پی یا ایم این اے یا کسی سینیٹر کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس تو ایک مسائل کا انبار ہے، اور ان مسائل میں شازیہ اضافہ ہونے والا ہے اس لیے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو سینکشنز کے حوالے سے تناؤ ہے اس کی وجہ سے پہلے ہی دن، کیونکہ کل ایران نے یہ کہا کہ اب اگر دوبارہ امریکی شپ آیا تو ہم اس پہ حملہ کریں گے، مارکیٹ میں 4% تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور وہ بیسیکلی یہ ہو گیا کہ اب جو ڈالر ہے یعنی تیل کی قیمت بڑھے گی تو اس کا امپیکٹ کس پہ آئے گا؟ پاکستان کے غریب عوام پر آئے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آنے والے دنوں میں ایک اور یہ اضافہ ہوگا مسائل میں۔ جاتے جاتے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، میں نے بات کی تھی روپے کی بات کی تھی، یہ گر رہا ہے، کیا معاشی منظرنامہ بن رہا ہے، صوبے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگلا بجٹ کیسا بن رہا ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا حشر ہونے والا آنے والے دنوں میں، یوٹیلیٹی بلز کیسے ہوں گے، کیا اس کا ہمیں احساس ہے، الیکشن ہوں گے، اپوزیشن مل رہی ہے نہیں مل رہی، مگر اس پہ کوئی بات نہیں۔ پروگرام کا وقت ہونے والے، ارشد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے۔ جی شازیہ، میں جاتے جاتے صرف یہ کہوں گا کہ وہ شعر ہے کہ رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں کہ افغانستان میں ہم نے یہ کرنا ہے، طالبان کے ساتھ ہم نے اس طرح سے مذاکرات کرنے ہیں، اس طرح سے چلنا ہے، اسٹریٹجک گیمز بھی ہم لوگ کھیلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے ہمارے پاس، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور چیس بیٹنگ کی جب بات آتی ہے تو نعرے بڑے بڑے مارتے ہیں، اور غریب عوام کو ہم میڈیا بھی بیچتے ہیں، غریب عوام کو نام پہ سٹوریز چلا کے ان کی بات کر کے اچھا لگتا ہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ بہت شکریہ ارشد سلیم، لیکن بات صرف وہی ہے کہ اگر غریب آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، بنیادی سہولیات نہیں ہے تو وہ کس نے دینا؟ آپ کی لیڈرشپ نے دینا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک اچھی میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ ویسے تو پاکستان میں تو بڑا اس کا کہت و رجال اچھی خبر کا، باہر سے خبر اچھی آئی ہے۔ نیو یارک میں مسجد اور ٹیمپل پر بمبوں سے دھماکہ کیا گیا تھا، تو یہ تھا بڑی کمیونٹی وہاں پر خوفزدہ تھی کہ یہ پھر دوبارہ اس کا الزام بھی کسی جنونی مسلمان پر آ جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ نیو یارک پولیس نے وہ بندہ پکڑ لیا ہے اور وہ کوئی جنونی مسلمان نہیں۔ بہت اچھی خبر ہے، بہت شکریہ آپ سب کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ جاتے جاتے میں اتنا ہی کہوں گی، بھلے ہی نئے الیکشن ہو یا نئے صوبے بنے، جو بھی ہو عوام کے مفاد میں ہو اور اچھی گورننس کے ساتھ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔